Assalamu alaikum students. This is Dr. Asir Ajmal with lecture 29 of Forensic Psychology. In the previous lecture, we started to talk about violence risk scale. But while we were talking about the violence risk scale, we also examined a concept called the stages of change. Now, what are stages of change? Why is it important to talk about them? We briefly touched upon the different stages of change, but let's look at them in some depth. The first stage of change is pre-contemplation. Pre-contemplation کیا ہوتی ہے؟ Pre-contemplation ایک ایسی stage ہے جس میں آپ کسی چیز کو چھوڑنے کے بارے میں، چینج کرنے کے بارے میں سوچ ہی نہیں رہے. As I gave you the example of smoking. So if you're a smoker and you smoke every day and people talk to you about quitting and improving your quality of life and reducing the risk of heart disease or blood pressure or cancer, but you don't pay much thought, and even if you do pay much thought, it's of no consequence whatsoever. You are not planning on quitting. That's called pre-contemplation. اچھا، اب یہاں پہ میں ایک بات بتاؤں کہ گو کہ اوریجنلی ڈی کلیمنٹے اینڈ پروچیسکا، یہ دو سائیکالوجسٹ ہیں جنہوں نے یہ تھیوری دی ہمیں اسٹیجز آف چینج کی. اوریجنلی یہ سبسٹنسز کے لیے تھی، اسموکنگ کے لیے تھی، ہیروئن کے لیے تھی، اوپیم کے لیے تھی، تو ڈرگز کے لیے یا سبسٹنسز کے لیے یہ تھیوری بنی تھی. لیکن دس ہیز ناؤ بین ایکسٹینڈیڈ ٹو انکلوڈ وائلنس. دس ہیز ناؤ بین expanded to include other phenomena as well. تو جو اہم بات ہے یہاں وہ یہ ہے کہ stages of change جو ہے it can be applied to any change. ٹھیک ہے نا؟ Even though originally the idea was designed for drug use, it is now being used in a whole range of things including violence. تو ایک ہو گیا pre-contemplation. The next step is then contemplation. Contemplation میں کیا ہوتا؟ You start to think about quitting. You start to think about changing. تو کافی ذرا سوچ سمجھ کر کے، لٹریچر پڑھ کے، لوگوں سے بات چیت کر کے you are contemplating. ٹھیک ہے؟ You are thinking about it. Yet اس کی کوئی behavioral manifestation، کسی قسم کے کوئی اسٹیپ نہیں لیا آپ نے ریئل. ابھی آپ صرف سوچنے اور سمجھنے کے فیز میں. So that is something we call contemplation. Then comes the next phase which is called preparation. Preparation میں کیا ہوتا ہے کہ you take one step further. آپ کچھ تھوڑا بہت جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں تیاری چینج کی چیز. مثلاً اگر آپ اسموکنگ چھوڑ رہے ہیں تو آپ اس کی تیاری شروع کر دیتے ہیں. کس طرح؟ Preparation میں کیا ہوتا ہے؟ You start to reduce. You start to adopt strategies that will help you change. You start to, make plans for saving. مثلاً اگر آپ سگریٹ چھوڑ رہے ہیں تو آپ اتنے پیسے جو سیو کر رہے ہیں اس سے پہلے پلان بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ اس سے میں کیا کیا کروں گا. I know a friend of mine, a very dear friend of mine, who started to chew gum. تو سگریٹ کی جگہ، کیونکہ وہ جو ایک عادت ہوتی ہے نا کہ آپ نے ہاتھ میں سے کوئی چیز نکالی، اسے منہ میں ڈالا اور منہ کو بزی رکھا، تو وہ سگریٹ کا ایک بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہوتی ہے. تو he started to chew gum and seems to work. تو پریپریشن میں آپ اس قسم کے اسٹیپس لیتے ہیں، کچھ پریکٹیکل اسٹیپس لیتے ہیں، بیہیویئرل اسٹیپس لیتے ہیں ٹو میک دا چینج. دین کمز دی ایکشن اسٹیج. ایکشن اسٹیج میں کیا ہوتا ہے؟ You actually take the big step of quitting or changing. تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اب آپ نے مثلاً پہلے آپ 6 پیکٹ اسموک کر رہے تھے، پریپریشن کے دوران آپ آلریڈی 3 پہ آ گئے. اب جب آپ ایکشن اسٹیج پہ آئے ہیں تو اب آپ نے سگریٹ چھوڑ دی، رائٹ؟ لیکن لیٹس سے that only 3 to 6 months have passed, right? It's too early to say that you have actually done what you say you have done. لیکن you are demonstrating کہ آپ اس وقت for the time being you are in the action stage,
you are taking the appropriate action to change or to quit the bad habit. And then finally comes maintenance stage. اب ایکشن سٹیج شروع ہو گئی لیکن اس کے بعد 2 سال ہو گئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اسموکنگ نہیں کی. آپ نے وہ گم چبانی بھی چھوڑ دی ہے, آپ اپنے آرام سے اپنا کام کر رہے ہیں, اور اسموکنگ آپ کو کوئی اور کر بھی رہا ہو تو آپ کو ارج نہیں ہوتی, کریونگ نہیں ہوتی. کریونگ ہوتی بھی ہے تو آپ کے پاس اسٹریٹجیز موجود ہیں اس سے ڈیل کرنے کے لیے. دیٹ از واٹ وی کال مینٹیننس اسٹیج. تو مینٹیننس اسٹیج میں کیا ہوتا ہے؟ مینٹیننس اسٹیج میں ہم یہ وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ چینج جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے. انسان نے اپنی جو اسموکنگ کوئٹ کی تھی, یا ہیروئن کوئٹ کی تھی, یا اوپیم کوئٹ کی تھی, یا حشیش, وٹ ایور اٹ از, یو میڈ دا چینج. اچھا, اب اسٹیون وانگ اور آڈری گارڈن کی جو کنٹریبیوشن ہے, دے ہیو اپلائڈ دس آئیڈیا ٹو وائلنٹ لائف اسٹائلز, ٹو دی ڈائنامک آئٹمز ان دا وائلنس رسک اسکیل, اور ہر آئٹم کو اسٹیجز آف چینج پہ میجر کیا. سو یو کین ایکچولی میجر کہ مثلاً ویپن یوز ہے, ویپن یوز ایک انسان کو عادت ہے کرنے کی, ٹھیک ہے, آپ اسے کس طرح ویپن یوز چھڑوائیں گے؟ وی ول گو تھرو دا سیم کائنڈ آف اسٹیجز. پہلے وہ پری کانٹمپلیشن میں ہوگا, اس نے یہ سوچا ہی نہیں ہوگا اس کے بارے میں کہ مجھے ویپنز جو ہے وہ چھوڑ دینے چاہیے. کانٹمپلیشن اسٹیج میں کیا ہوگا؟ آپ اس سے جب بات کریں گے تو یو مائٹ برنگ ہم انٹو دا کانٹمپلیشن اسٹیج بائی ٹاکنگ اباؤٹ دا ڈینجرز آف کیپنگ اے ویپن ود یو. دین پریپریشن میں کیا ہوگا؟ ہی مائٹ اسٹارٹ ٹو ٹیک سرٹن اسٹیپس like lock away his weapon in some drawer so that he doesn't have ready access to it, etc. Action stage میں کیا ہوگا؟ He will have to give up weapons altogether. اور maintenance میں کیا ہوگا کہ 2-3 سال کا کم از کم عرصہ گزرنا چاہیے جب آپ ڈیمونسٹریٹ کر سکیں کہ آپ نے وہ ویپن جو ہے وہ چھوڑ دیا. So there are ways we can look at it. There are ways we can try and understand کہ کس طرح یہ جو اسٹیجز آف چینج کا کانسیپٹ ہے اس سے ہم اپلائی کر سکتے ہیں ان ریئل لائف, ان نان سبسٹنس یوز ایریاز. بٹ نان دا لیس سبسٹنس یوز ایریاز میں تو اس کی ڈائریکٹ اپلیکیشن ہے ہی ہے. Now let's revisit the violence risk scale. یہ ایک بہت اہم اسکیل ہے, اس لیے I'm going to go over it in some detail again and make a link with it. So please look at the slides carefully. You see, among dynamic factors, the first headline is violent lifestyle. یہ میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ جو violent lifestyle ہے اس کو بھی اب آپ pre-contemplation یا contemplation, اس کے بعد preparation, action and maintenance ان categories میں divide کریں گے. Then comes criminal personality. Criminal personality میں ہم جو پرسنالٹی فیکٹرز ہیں ان کے اوپر کام کریں گے, ریمورس ڈیولپ کرنے میں, ایمپتھی ڈیولپ کرنے میں, ریسپانسبلٹی ڈیولپ کرنے میں. اور وہاں پہ بھی ہم دیکھیں گے کہ چینج کے لیے تیاری موجود ہے کہ نہیں, چینج اگر شروع ہو گیا ہے تو کس حد تک ہو گیا ہے, پریپریشن میں ہے یا ایکشن میں ہے, اور اگر کافی دیر ہو گئی ہے تو کیا مینٹیننس اسٹیج میں انسان موجود ہے, ریلیپس کو بچا رہا ہے وغیرہ. We do the same with criminal attitude, work ethic. اب ورک ایتھک جو ہے بڑا کلیئر ہے, جیسے میں نے آپ سے بتایا تھا کہ آپ کام کر رہے ہیں تو کام کی جو اہمیت ہے اس کا احساس, اس کی جو موریلٹی ہے اس کا احساس, اس کی جو اہمیت ہے اس کا احساس. تو یہ بھی ایجوکیشن سے, ٹیچنگ سے, گروپ ورک میں پیدا کیا جا سکتا ہے. اینڈ ون پرسن کین بی میڈ فرام پری کانٹمپلیشن اور کانٹمپلیشن ٹو گو انٹو پریپریشن, ایکشن اینڈ مینٹیننس. تو پلیز یہ کانسیپٹ اچھی طرح سمجھ لیجئے. یہی پھر ڈائنامک فیکٹرز جو ہیں آگے ایموشنل کنٹرول میں. ایموشنل کنٹرول میں کیا ہے؟ ایک شخص ہے اسے اپنے غصے پہ کنٹرول نہیں ہے, اور وہ جب بھی غصے میں آتا ہے کسی سے لڑائی کرتا ہے, مار پیٹ کرتا ہے. اب ہاؤ ڈو وی اپلائی دا اسٹیجز آف چینج آئیڈیا ٹو دیٹ؟ تو
ہم یہ سمجھیں گے کہ عام حالات میں ایک کرمنل جو ہے وہ پری کانٹمپلیشن سٹیج میں ہوگا، یعنی اس نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا، یا اسے ہو سکتا پتہ ہی نہ ہو کہ اس کے پاس آپشنز موجود ہیں، ٹریٹمنٹس موجود ہیں اس کو اینگر کنٹرول کروانے کے لیے. So we would say he is in a pre-contemplation stage with regards to emotional control. اب جب ہم نے اسے تھوڑا بہت ایجوکیٹ کیا اور اسے بتایا کہ دیکھو تمہارے ساتھ جو بہت بڑا پرابلم ہے وہ تمہارا غصہ ہے، اور اس غصے کی وجہ سے تم لوگوں پہ حملہ کر دیتے ہو، لوگوں سے لڑائی کرتے ہو، تو کیوں نہ ہم تمہیں غصے پہ قابو پانے کی کوئی ٹیکنیکس بتائیں، کوئی اسٹریٹجیز بتائیں، تمہاری اس ایموشنل کنٹرول کی جو پرابلم ہے اس کی ہم ٹریٹمنٹ کر سکتے. So that with that education the person might come into the contemplation stage. اب جب وہ contemplation stage میں ہے تو اس کو تھوڑا سا strengthen کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا ریوارڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ کتنی اچھی بات ہے تم نے اس بارے میں سوچنا شروع کیا ہے، اور اسے جو ہے اس کے کچھ پریولیجز بھی بڑھائے جا سکتے ہیں اور اسے سپورٹ کیا جا سکتا ہے. When he comes into the preparation stage from contemplation, تو تب کیا ہوگا کہ وہ probably is part of an anger management group. تو وہ آپ کا گروپ جوائن کرتا ہے جس میں اسے ریلیکسیشن ٹیکنیک بتائی جاتی ہے. اب ریلیکسیشن ٹیکنیک سے وہ اپنی بہت ساری اینگزائٹی اور بہت سارا اینگر جو ہے وہ کنٹرول کرنا شروع کرتا. سو ہی از ناؤ ان دا پریپریشن اسٹیج. آگے بڑھتے ہوئے when he starts to apply it in his daily life, مثلاً وہ آگے اینگر مینجمنٹ گروپ میں آپ کو بتاتا ہے کہ جناب کل بڑی عجیب بات ہوئی، ہم کھانا کھانے لگے تھے تو اس فلاں شخص نے میری پلیٹ جو تھی وہ چھین لی اور زمین پہ پھینک دی، اور مجھے کہا کہ ہمت ہے تو اٹھا کے دکھاؤ. تو میں نے کہا اسی وقت مجھے بہت سا غصہ چڑھا اور میرا دل کرتا تھا کہ میں گھونسا اس کے رسید کروں، لیکن میں نے اپنے آپ کو کہا کہ دیکھو اگر میں اسے ماروں گا تو پھر میری جو اینگر مینجمنٹ میں اتنی پروگرس ہو رہی ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گی، میرے پریولیجز بھی ریووک ہو جائیں گے، میری وائلنس کی جو اسیسمنٹ ہو رہی ہے وہ بھی خراب ہو جائے گی. تو کیوں نہ میں اپنے اوپر کنٹرول کروں اور خاموشی سے کھسک لوں. تو جب وہ یہ بات گروپ میں بتاتا ہے تو وی کین سے کہ وہ پریپریشن سے ایکشن سٹیج میں آ چکا ہے، وہ ریئل لائف میں ان پرنسپلز کو اپلائی کر رہا ہے جو ٹریٹمنٹ میں یا تھراپی میں اسے بتائے جا رہے ہیں، اسے ٹیچ کیے جا رہے ہیں. سو ہی از این ایکشن سٹیج. لیکن مینٹیننس ہم اس وقت کہیں گے جب وہ 6 مہینے سے لے کے 1 سال، 1 یا 2 سال کے عرصے تک وہ ڈیمونسٹریٹ کرتا ہے کہ جناب اس نے ایسی کوئی چیز غصے میں آ کے یا اینگزائٹی کے تحت یا ڈپریشن کے تحت کوئی ایسا ریش قدم نہیں اٹھایا اور اپنی ایموشنز کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا. سو دیٹ از an indication of change. So we can apply the stages of change idea to emotional control. Similarly, I told you about weapon use. We can use it for substance abuse. Substance abuse کے لیے تو یہ ڈیولپ ہوئی تھی تھیوری stages of change کی. And note the names again, Di Clemente and Prochaska. یہ 2 psychologists ہیں جنہوں نے ڈفرینٹ قسم کے جو سبسٹنسز ہوتے ہیں جس میں الکوہل بھی شامل ہے، سگریٹ بھی شامل ہے، ہیروئن بھی شامل ہے، کوکین بھی شامل ہے، ان کے لیے یہ اسٹیجز آف چینج کی تھیوری نکالی تھی. تو وی کین یوز دا سیم اسٹیجز آف چینج آئیڈیا فار سبسٹنس ابیوز. اسی طرح اب امپلسیوٹی کو لے لیں. امپلسیوٹی کیا ہے کہ جو اس وقت خیال آتا ہے جس چیز کا بھی وہ کرنی ہوتی اور اس کے درمیان کوئی سوچ نہیں آتی. تو ایون امپلسیو بیہیویئر جو ہے اس کو بھی اسٹیجز آف چینج کے ساتھ میجر کیا جا سکتا ہے. مثلاً اس میں ایک پریکٹس جو میں اکثر کرواتا ہوں، جن لوگوں کو چاکلیٹ بہت پسند ہے تو ٹیبل پہ ان کے سامنے چاکلیٹ رکھ دی جاتی، اینڈ دین وی ٹاک، اینڈ ایز سون ایز دا پرسن اسٹارٹس ٹو موو ٹو پک اپ دا چاکلیٹ آئی سیڈ لک بیکم اویئر آف دا فیکٹ دیٹ یو آر موونگ ٹوورڈز دا چاکلیٹ، ناؤ کنٹرول یور سیلف. تو اس طرح کی کچھ ایکسرسائزز ہوتی ہیں، بہت سی ایکسرسائزز ہوتی ہیں جس میں ہم آہستہ آہستہ جو ان ریلیٹڈ سی چیزیں ہیں اس میں امپلس کنٹرول ڈیولپ کرتے ہیں. پھر اس کی اپلیکیشن ہم کرواتے ہیں ریئل لائف میں. تو ریئل لائف میں جب وہ امپلسز اپنی کنٹرول کرنی شروع کرتا ہے، یعنی خیال آیا کہ جی کیوں نہ میں باہر جا کے
تو کسی سے چوری کروں کوئی چیز, یا کوئی ڈرگ یوز کروں, یا کسی کو اپنی سیکشل ارج کا نشانہ بناؤں, وغیرہ وغیرہ. تو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ امپلسز آتی ہیں انسان کو, اس پہ کنٹرول کرنا ہم سکھاتے ہیں. اینڈ اگین وی میجر اٹ تھرو اسٹیجز آف چینج. پری کانٹمپلیشن سے شروع ہو کے کانٹمپلیشن یعنی سوچنا, ریپریشن یعنی تیاری, ایکشن یعنی اس پہ عمل کرنا, اور مینٹیننس پھر اس پہ قائم رہنا. یہ ساری اسٹیجز جو ہیں ان میں سے ہم اسے انسان کو گزارتے ہیں اور ساتھ ساتھ میجر کرتے ہیں کہ وہ کس اسٹیج پہ ہے. سو ہاؤ ڈو وی ایکچولی میجر چینج؟ جب ہم نے ایک دفعہ اسیس کر لیا اسٹیٹک فیکٹرز کو, وائلنس رسک اسکیل کے, اور ڈائنامک فیکٹرز کو, تو پھر یعنی انہیں 0, 1, 2 یا 3 کی ویلیو دے دی, تو پھر ہم نے دیکھا کہ جناب ہماری محنت کے بعد, ہماری جو اتنا تھراپی ہو رہی ہے, ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے, سارے کام کے بعد کیا ہوا, سارے کام کے بعد کس قسم کا چینج آیا, کس قسم کی پروگرس ہوئی, تو وہ ہم نئے سرے سے پھر میجر کرتے ہیں. یعنی اگر پہلے وہ شخص جو ہے وہ لیٹس سے تھا 3 پہ کسی بھی چیز میں, سبسٹنس مس یوز میں وہ 3 پہ تھا, ٹھیک ہے, اور چینج کی سٹیجز میں وہ پری کانٹمپلیشن میں تھا, اور اب وہ پری کانٹمپلیشن اور سے گزر کے کانٹمپلیشن میں جا کے تو پریپریشن میں آ گیا ہے. تو ہم یہ کریں گے کہ 3 سے اسے 2 پہ لے آئیں گے, ٹھیک ہے نا, تو اس کا سکور جو ہے, رسک سکور, وہ کم ہو جائے گا. So move from one stage to the other is measured as a decrease of 1 point. Then the total change in dynamic factors is added together. ٹھیک ہے نا, اب جتنا وہ چینج کر رہا ہے, 1 point ایک پہ کر رہا ہے, 1 point ایک اور جگہ کر رہا ہے, 2 points ایک جگہ کر رہا ہے, اس سارے چینج کے جو پوائنٹس ہیں ان کو ہم اکٹھا کر لیتے ہیں. And that sum of all the change points is taken as a measure of change. ٹھیک ہے, I hope this is clear. Let's say کہ ایک شخص ہے, 20 items ہیں, وہ ہر ایک پہ 3 score کر رہا ہے, تو ہم کیا کہیں گے, اس کا کتنا score ہو, 60. ٹھیک ہے, اب اس نے ان ساری چیزوں پہ تو نہیں, لیکن 10 ایسے فیکٹرز ہیں جن میں ایک پوائنٹ کا چینج کیا, رائٹ. تو اب 60 کی جگہ اس کا اسکور 50 ہو جائے گا, ٹھیک ہے, اور 50 کے اسکور پہ آنا ایک ایسے شخص کے لیے جو 60 کے اسکور پہ تھا بہت بڑی اچیومنٹ, وچ مینس بیسکلی کہ ایک شخص جو پری کانٹمپلیشن یا کانٹمپلیشن سٹیج میں تھا اپنے کسی بھی بہیویئر کے بارے میں, ہم اسے اب اس کے 10 بہیویئرز کے بارے میں پریپریشن سٹیج میں لے آئے, اور ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ سٹیجز میں وہ پریپریشن سے بھی آگے جا رہا ہو, ایکشن کی طرف جا رہا ہو, لیکن ابھی ہماری میجرمنٹ میں وہ شو نہیں کیا کیونکہ زیادہ ٹائم نہیں گزرا. So, as you can see, there are some qualities of the violence risk scale. And violence risk scale کی جو qualities ہیں, ان کو ہم اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف تو it gives us a quantitative measure of risk. دوسری طرف it gives us treatment targets for each factor, each dynamic factor of the risk. یعنی ایک طرف تو یہ کیا ہے, ہم نے کہا کہ ہمیں کوانٹیٹیو میجر دے رہا ہے رسک کا, دوسری طرف ہمیں ٹریٹمنٹ ٹارگیٹس دے رہا ہے کہ ان رسک ایریاز کی ٹریٹمنٹ کیسے کرنی ہے, تیسری طرف ہمیں وہ کیا دے رہا ہے, اٹس گیونگ اس اے میجر آف چینج, کہ جتنا ہم نے ٹریٹمنٹ کے ذریعے چینج کیا ہے اس کو میجرمنٹ کا طریقہ بھی ہمیں دے رہا ہے وائلنس رسک اسکیل جو. سو دیز آر اٹس ویری امپورٹنٹ اسٹرینگثس, اینڈ اٹ آلسو ٹیلز اس where exactly a person stands in the middle of the treatment process. Is he making progress? Is he not changing at all? Is he getting worse? What can we do to help? So یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں
کلیئرلی ہیلپ کرتی ہیں. نہ صرف اگر آپ اسے کمپیئر کریں اب سائیکوپیتھی چیک لسٹ میں کیا تھا, اس میں یہ بہت سارے فیکٹرز تھے, لیکن ان فیکٹرز کا سکور جب آپ کو ایک دفعہ مل جاتا ہے پھر چینج کی گنجائش نہیں. وہ کہتے ہیں جناب پرسنالٹی ایسی ہے اور اب ایسی رہے گی, اس کو بند کریں, اب لاک اپ کریں اور جان چھوڑیں. Here we have a very different approach. We have not only a measurement of risk, we have treatment target specified for each risk factor. We have the ability to measure change that has been undertaken on each one of the risk factors, and we can then sum up the changed person or the change of risk in that person in a substantial way, in a significant way, in a meaningful way. تو اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ this is one of the best scales that I have come across in forensic psychology, because it mixes the idea of stages of change and risk measurements together and mixes them for a therapeutic purpose. اور اس therapeutic purpose میں mix کرنے کی وجہ سے it becomes a very useful tool. اسٹیون وانگ اور آڈری گارڈن جن کی میں بات کر رہا ہوں, جنہوں نے یہ رسک اسکیل ڈیولپ کیا ہے, I had the good fortune of training with them on this particular measure, and their opinion was that not only have they developed this with a good intention, they have already tested it. ٹھیک ہے نا. تو اسٹیون وانگ جو ہے اور آڈری گارڈن, they're working actually in an institution where extremely dangerous criminals are kept. And Wong and Gordon have been working with those very dangerous criminals in Canada and helping them change. They're helping them change using these dynamic risk factors of the violence risk scale. تو یہ اس کی ایک خوبی ہے, اور اس میں صرف ایک یہی خوبی نہیں ہے, جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ بہت ساری خوبیاں ہیں. نہ صرف یہ کہ آپ کو ٹریٹمنٹ ٹارگیٹ ملتا ہے, آپ اسے کوانٹیفائی بھی کر سکتے ہیں, آپ اسے میجر بھی کر سکتے ہیں. سو ہاؤ ڈو وی ٹریٹ اے وائلنٹ پرسنالٹی؟ اسسمنٹ تو ہم نے کر لی نا رسک کی, پرسنالٹی کی بات نہیں ہو رہی. ہم نے ابھی تک جو ہے اسسمنٹ کی ہے وہ رسک کی اسسمنٹ کی ہے. اب ہم ٹریٹمنٹ کیسے کرتے ہیں؟ اچھا, اب وانگ اور گارڈن جو ہیں انہوں نے ایک وائلنس ریڈکشن پروگرام بھی ڈیولپ کیا, اور اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں. لیکن آئی تھنک بفور وی گو انٹو دی اسپیسیفک ٹریٹمنٹ پروگرامز, we've got to look at the different psychological treatment models. کیونکہ اگر جب ایک دفعہ ہمیں سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ کی سمجھ آتی ہے فورینزک سیٹنگ میں, تو تب ہی ہم اس کو مکس کر سکتے ہیں, اپلائی کر سکتے ہیں, یوز کر سکتے ہیں انٹو اسپیسیفک ماڈلز. مثلا اگر آپ کو اینگر مینجمنٹ آتی ہے, اور اینگر مینجمنٹ آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو ہیلپ کر رہے ہیں غصے کو کنٹرول کرنے میں, تو اس کے لیے آپ کی جو جتنی بھی سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ کی ایکسپرٹیز ہے وہ استعمال ہوگی. مثلا اگر آپ کو کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی آتی ہے, تو آپ کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی کے اصول استعمال کریں گے اینگر مینجمنٹ کے لیے. اگر آپ سائیکو ڈائنامک تھراپی میں ماہر ہیں, تو آپ سائیکو ڈائنامک پرنسپل یوز کریں گے اینگر مینجمنٹ کے لیے. اگر آپ ہیومنسٹک تھراپی میں بلیو کرتے ہیں, تو آپ ہیومنسٹک پرنسپل یوز کریں گے, اینڈ سو آن. سو I would now like to start talking about treatment of violent personality and treatment of violent personality from the different psychological schools. And remember, we have looked at those psychological models of violence. Now we will use these psychological models therapeutically and show you how they can be applied in a forensic setting. So I will start today with psychodynamic treatment. Psychodynamic یا
جسے ہم کہتے ہیں فرائڈ کا جو سائیکو انالیسس کا آئیڈیا تھا وہاں سے ہم یہ لیتے ہیں. اور سب سے پہلے ہم جو پرسن ہمارے سامنے آئے گا, جو کلائنٹ ہمارے سامنے آئے گا, جو پیشنٹ یا پرزنر ہمارے پاس آئے گا, اس کو ہم اسیس کریں گے, اس کی پرسنالٹی کو اسیس کریں گے in a psychodynamic way. And one of my favorite tests there is house tree person. House tree person test جو ہے, جیسا کہ نام سے ظاہر ہے, اسے ہم پیشنٹ سے 3 تصویریں بنواتے ہیں. ہم اسے کہتے ہیں کہ جناب کاغذ پینسل دے دیتے ہیں کہ گھر بناؤ. پھر جب وہ گھر بنا چکتا ہے تو اسے کہتے ہیں بھائی ایک اور کاغذ دیتے ہیں, کہتے ہیں درخت بناؤ. درخت بناتا ہے. اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں کوئی شخص بناؤ. تو وی میک دیم ڈو ہاؤس ٹری پرسن. ایک ویریشن اس میں پرسن والی تصویر میں یہ ہے کہ اگر وہ لڑکا ہے اور لڑکے کی تصویر اس نے بنائی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اب ایک عورت کی یا لڑکی کی تصویر بھی بناؤ. سو دیٹ از ون ویریشن وی ڈو آن ہاؤس ٹری پرسن. ہاؤس جو ہے وہ ایک چیز کی علامت ہوتا ہے. ہم جب ایک گھر کی تصویر بناتے ہیں تو وہ ہمارے فیملی فیکٹرز کو ریپرزینٹ کرتا ہے. مثلاً ایک شخص ایک گھر بناتا ہے اور اس میں دروازہ نہیں بناتا, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی فیملی جو ہے وہ بہت آئسولیٹڈ رہی ہے, یا اس کی فیملی لائف بہت آئسولیٹڈ رہی ہے, اس کا کسی سے باہر, فیملی سے باہر زیادہ انٹریکشن نہیں تھا, فیملی میں بہت ساری سیکریٹس ہیں and so on. اگر وہ دروازہ بھی بناتا ہے, بہت سی کھڑکیاں بھی بناتا ہے, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب فیملی میں بہت اوپننیس ہے, بہت زیادہ انٹریکشن ہے. تو لیکن یہ تو میں کچھ آپ سے سمپل باتیں کر رہا ہوں نا. جب ایک تصویر سامنے ہوتی ہے تو ایک سائیکالوجسٹ جو ہے اس میں سے بہت سی چیزیں نکال سکتا ہے. اچھا, اور لیکن یہ ہے کہ یہ مفروضے ہوتے ہیں, یہ کوئی یقینی یا حتمی باتیں نہیں ہوتی. جب پھر ہم کلائنٹ سے ڈسکشن کرتے ہیں تو پھر یہ چیزیں کچھ کلیئر ہوتی ہیں کہ ہاؤس کیا ریپرزینٹ کر رہا ہے, کس قسم کا ہاؤس کیا چیز بتا رہا ہے. پھر پرسن جب وہ ڈرا کرتا ہے تو میرے خیال میں وہ ایگو فیکٹرز شو کر رہا ہوتا. تو وہ ایگو فیکٹرز جب ڈسکس کرتا ہے تو اس میں بہت سی چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ایگو آپ کو یاد ہوگا ہم نے بات کی تھی کہ وہ ایڈ اور سپر ایگو کے درمیان جو تصادم ہو رہا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں وجود میں آتا ہے. ایگو کا مطلب ہے انا, یعنی کہ میں. تو مثلا اگر ایک شخص نے, میں آپ کو مثال دیتا ہوں, ایک شخص کو میں نے یہ ہاؤس ٹری پرسن ٹیسٹ دیا تو اس نے کاغذ کے, ایک A4 سائز کا کاغذ ہے, اس کے بالکل باٹم پہ ایک کونے میں ایک چھوٹا سا بندہ ڈرا کیا. تو یہ میں اس پہ کافی حیران ہوا کہ بھئی اس کے پاس پورا کاغذ موجود ہے, اس نے سینٹر میں کیوں اپنی شکل نہیں بنائی, کاغذ کو کیوں نہیں بھرا اپنے آپ سے. اس نے کاغذ کے ایک کونے میں ایک چھوٹی سی تصویر بنائی. تو اس سے وہ اپنی ایگو کا اظہار کر رہا ہے کہ اٹس ناٹ ویری ویل ڈیولپڈ, ہی پروبیبلی تھنکس ہی از ویری ویری بیڈ پرسن, از اے ویری ویری ان امپورٹنٹ پرسن. اس کے ہمیں فیملی فیکٹرز کے بارے میں بھی انڈیکیشن ملتی ہے. He was probably abused or neglected. So he's never been able to develop a good self-esteem, a good solid ego. اس کے مقابلے میں ایک شخص ہے وہ اپنا جسم نہیں بناتا, صرف اپنا چہرہ بنا دیتا. So that can mean something else. That can also mean kind of narcissism. کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے چہرے کو بہت خوبصورت سمجھتا ہے تو وہ اسی سے آئیڈینٹیفائی کرتا رہتا ہے and neglects the needs of the body, but mentally or emotionally is very charged, very intense. اچھا, اب ٹری جو ہے وہ گروتھ پوٹینشیل کو شو کر, درخت جو ہے نا وہ زندگی کی علامت ہے اور گروتھ کی علامت. تو ٹری کی مثلاً ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ جناب روٹس بنائی ہیں یا نہیں بنائی. اگر تو روٹس بنائی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ اسے کانسٹنٹ نرشمنٹ مل رہی ہے, وہ گرو کر رہا ہے, وہ ڈیولپ کر رہا ہے. اور اسی طرح اگر اس نے اسٹیم اسٹرانگ بنایا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس میں اسٹرینگتھ ہے, اس میں سسٹین کرنے کی طاقت ہے جو کچھ بھی تھراپی یا ٹریٹمنٹ ہم اسے دیں گے. اور آگے اگر پتے اور فولیج جو ہے وہ کافی ڈیٹیل میں ہے
اور کافی گرین یا کافی ڈینس بنایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی گروتھ کو, اپنا جو چینج تھراپی کے نتیجے میں اس میں آئے گا, اس کے لیے تیار ہے اور اس کے لیے ہی از لوکنگ فارورڈ ٹو اٹ. سو ہاؤس ٹری پرسن از اے ویری گڈ وے آف اسٹارٹنگ تھراپی, کیونکہ اٹ الاؤز یو فرسٹ آف آل a window into the soul of the person you're communicating with. And when you're communicating with him, more and more details come. جب وہ گھر بنا رہے ہیں اور آپ سے پوچھ رہے ہیں اچھا یہ کیسا گھر ہے, یہ کس کا گھر ہے, اس میں کون رہتا ہے, کتنے لوگ رہتے ہیں, کیا کرتے ہیں وہ لوگ اس گھر میں, and so on. It allows you a way to make a rapport, ایک contact, ایک interaction شروع ہو جاتا ہے آپ کا کلائنٹ کے ساتھ. اس کے ساتھ آپ گپ شپ شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح جب وہ شخص بناتا ہے آپ پوچھتے ہیں اچھا یہ کون ہے, کون کیا کرتا ہے, یہ یہاں کونے میں کیوں ہے, بیچ میں کیوں نہیں ہے, یہ اس کو کیا کیا چیزیں پسند ہیں, کیا کھانا پسند کرتا. سو دیٹ از این انڈائریکٹ وے ٹو ایکچولی آسک دا پرسن اباؤٹ ہز لائکس اینڈ ڈس لائکس اینڈ ہز کانشیس اور انکانشیس فیکٹرز. اسی طرح جب ٹری آتا ہے تو ٹری سے آپ اس تھراپیوٹک پروسیس کے بارے میں بات شروع کر دیتے ہیں. سو ناٹ اونلی ڈز دس الاؤ یو ٹو اسیس دا پرسن, اٹ الاؤز یو ٹو اسٹارٹ تھراپی ان اے ویری میننگ فل وے. اچھا, اب فرائیڈین جب سائیکو ڈائنامک ٹریٹمنٹ ہم کر رہے ہیں تو اس میں جیسے میں نے کہا کہ اسیسمنٹ سے ہم شروع کرتے ہیں, تو اسیسمنٹ میں سب سے پہلے تو ہم نے ہاؤس ٹری پرسن استعمال کیا, لیکن اس میں ہم نے کیا چیز دیکھی, سب سے پہلے ہم نے دیکھی ایگو اسٹرینتھ, اس کی ایگو کتنی اسٹرانگ ہے. اگر ایگو بہت اسٹرانگ ہو تو ہم کہتے ہیں کہ وہ نارسسسٹ ہے, اپنے آپ کو بہت زیادہ محبت کرتا ہے, اپنے آپ سے پیار کرتا ہے, اپنے آپ سے عشق کرتا ہے. تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا اس کی ایگو کی جو اسٹرینتھ ہے کم کرنی پڑے. لیکن اکثر کرمنلز میں دیکھا گیا ہے کہ ان کی ایگو بہت ویک ہوتی ہے, جس کی وجہ سے وہ جو تھراپی کی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا نہیں کر پاتے, ان سے کوپ نہیں کر پاتے, کیونکہ تھراپی میں بہت زیادہ سول سرچنگ کرنی ہوتی ہے, اپنے آپ کو کرٹیسائز کرنا ہوتا ہے, اپنی خامیاں دیکھنی ہوتی ہیں, خاص طور پہ فورینزک تھراپی میں. تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم ایگو اسٹرینتھ میجر کرتے ہیں تھرو ہاؤس ٹری پرسن اینڈ ادر سچ ٹیکنیکس. تو اگر ایگو ویک ہے تو پھر ہم اسٹیپس لیتے ہیں اسے اسٹرانگ بنانے کے لیے, اس کی سیلف اسٹیم بلڈنگ کے لیے. اینڈ وی آلسو ایگزامن دی ایڈ اینڈ دی سپر ایگو, کہ ایگو اگر ویک ہے تو ظاہر ہے ایڈ یا سپر ایگو میں سے کوئی ڈومیننٹ ہوگی, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپس میں ٹرنز لے رہی ہوں, کبھی ایڈ سامنے آ جاتی ہو, یعنی اس کا بچہ جو ہے وہ ابھر کے آتا ہو اور وہ امپلسively کام کرتا ہو اور بعد میں پھر اپنے آپ کو پنش کرتا ہو تھرو سپر ایگو. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایڈ اور سپر ایگو فلکچویٹ کر رہی ہوں یا دونوں میں سے کوئی ایک ڈومیننٹ ہو. دین وی آلسو لک ایٹ ایڈیپل کانفلکٹ, اس بندے کا اپنے باپ سے کیا ریلیشن شپ تھا, اپنی ماں سے کیا ریلیشن شپ تھا, اور یہ ریلیشن شپ جو ہے کس طرح اس کی کرنٹ لائف میں ظاہر ہو رہا ہے. That's another thing we look at. Then we look at his stage of psychosexual development. اس کی جو اورل سٹیج تھی فرائیڈین سینس میں, اینل سٹیج تھی, فیلک سٹیج تھی, لیٹنسی پیریڈ, اور پھر جینیٹل سٹیج, یعنی بچپن کے مختلف فیز فرائیڈ نے بتائے تھے جن کا آپ سے میں پہلے ذکر کر چکا ہوں. ان سٹیجز میں سے کون کون سی سٹیج میں کیا کیا اہم واقعات ہوئے, اور پھر فکسیشنز دیکھتے ہیں, کیا ان میں سے کسی ایک سٹیج میں وہ رک تو نہیں گئے, اس کی ڈیولپمنٹ کہیں رک تو نہیں گئی. مثلاً ایک بچہ ہے جسے اگر 4 سال کی عمر میں, 3 سے 4 سال کی عمر میں سیکشل ابیوز کیا گیا ہے, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہی مائٹ بی فکسیٹڈ ان دی اینل سٹیج, اور اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ اس کی شخصیت میں ابھی تک ظاہر ہوں گے. دین the role of defense mechanism, کیا وہ شخص اینکشس ہے, اگر وہ شخص اینکشس ہے تو کیا وہ جو ہے پروجیکشن کرتا ہے, does he use projection as a defense mechanism, کہ مثلاً وہ ہمیشہ تھراپسٹ سے پوچھے کہ آپ نروس لگ رہے ہیں مجھے,
رائٹ. اگر کوئی ایسا کہہ رہا ہے اور تھراپسٹ نروس نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود نروس ہے اور وہ تھراپسٹ پہ اپنی فیلنگس پروجیکٹ کر رہا ہے. سو مے بی از یوزنگ دیٹ کائنڈ آف اے ڈیفینس میکینزم. اور ڈیفینس میکینزمس میں آپ کو پہلے تفصیل میں پڑھا چکا ہوں, تو اس لیے یہاں پہ صرف یہ جاننا ضروری ہے کہ جب آپ فورینزک سائیکو تھراپی کے لیے, ڈائنامک سائیکو تھراپی کے لیے اس کی اسیسمنٹ کر رہے ہیں تو اس میں آپ ڈیفینس میکینزمس بھی نوٹ کریں گے کہ یہ کون کون سے ڈیفینس میکینزم شو کر رہا ہے. اینڈ دین یو ول لک ایٹ پرسنالٹی فیکٹرز. کیا اس میں کوئی پرسنالٹی ڈس آرڈر تو نہیں ہے, کیونکہ پرسنالٹی ڈس آرڈر کی ٹریٹمنٹ نسبتاً مشکل ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو دوز پیپل ہو ڈونٹ ہیو پرسنالٹی ڈس آرڈر. لیکن یہاں ہم اسے بھاگ نہیں رہے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے صرف اسیسمنٹ کرنی ہے اور دیکھنا ہے کہ پرسنالٹی فیکٹرز ہیں یا نہیں. اچھا, اب تھراپی ہم نے شروع کر دی, تو تھراپی کیسے شروع کرتے ہیں, اس میں کیا چیزیں ہوتی ہیں. لک ایٹ دا سلائیڈ which says starting therapy, and سب سے پہلے ہم نے اوپر لکھا ہوا ہے ٹرانسفرنس. اچھا, اب ٹرانسفرنس ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں گے جی پہلے سیشن میں آپ نے ٹرانسفرنس پہ کام کرنا شروع کر, لیکن ٹرانسفرنس کی اویئرنیس سب سے پہلے آپ کو ہونی چاہیے. ٹرانسفرنس کیا ہوتی ہے؟ اب ظاہر ہے اس میں اگر آپ اس لفظ کو نہیں جانتے تو آپ گیس کر سکتے ہیں کہ اس کا ٹرانسفر سے کچھ تعلق. تو ٹرانسفر سے کیا تعلق ہے اس کا؟ وہ یہ ہے کہ پہلے جو اس کا ریلیشن شپ کوئی رہا ہے امپورٹنٹ, مثلا اکثر لڑکیاں جو ہیں اگر ان کے میل تھراپسٹ ہوں تو وہ ان میل تھراپسٹ پہ عاشق ہو جاتے, اور اس کی بیسک وجہ عام طور پہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ان میں اپنے والد کی ایک پرچھائی دیکھ رہی ہوتی, اور چونکہ والد سے بچیاں اپنی بہت محبت کرتی ہیں, لیکن تھراپسٹ تو فزیکلی تو والد نہیں ہوتا, تو جب یہ فیلنگ اس پہ ٹرانسفر ہوتی ہے تو وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ تھراپسٹ کے عشق میں مبتلا ہو گئی. اسی طرح ریورس میں بھی ہوتا ہے کہ میل پیشنٹ ہے اور فیمل تھراپسٹ ہے تو وہ اسے اپنی ماں سمجھنا شروع کر, لیکن ماں والی فیلنگز اس میں نہیں آتی, وہ جو پروجیکٹ ہوتی ہیں وہ اسے اپنی معشوقہ یا محبوبہ سمجھنا. تو یہ دو طرح کی اس میں ٹرانسفرنس ہو رہی ہوتی ہے, اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے. تو جب لیٹس سے کہ 6واں یا 7واں سیشن ہے اور کلائنٹ جو ہے وہ آپ کی ہر بات مان رہا ہے, آپ کی ہر خواہش کی تکمیل کر رہا ہے, اس وقت تھوڑا سا محتاط ہونے کی ضرورت ہے, اور اس کو اینالائز کرنے کی ضرورت ہے کہ شاید ٹرانسفرنس ہو چکی. اب ٹرانسفرنس جو ہے وہ اوائڈ نہیں کی جا سکتی بلکہ ہوتی ہے. کوئی نہ کوئی ریلیشن جو ہے کلائنٹ کا وہ آپ کو تھراپسٹ کے اوپر پروجیکٹ کر دیتا, لیکن ساتھ ہی ایک اور چیز ہو رہی ہوتی ہے جسے فرائڈ کہتا ہے کاؤنٹر ٹرانسفرنس. کاؤنٹر ٹرانسفرنس وہ چیز, وہ فیلنگ ہوتی ہے جو تھراپسٹ پیشنٹ کے بارے میں فیل کرتا. تو مثلاً ایک پیشنٹ جو ہے وہ تھراپسٹ کے پاس آتا تھا, تو جب بھی آتا تھا تھراپسٹ بہت زیادہ اریٹیٹ ہو جاتا, بہت زیادہ غصے میں آ جاتا اور سوچتا تھا کہ یار یہ کیا مصیبت, مجھے پھر 1 گھنٹہ میں نے اس کے ساتھ کام کرنا. تو جب اس نے اس پہ تھوڑا سا غور کیا کہ وہ کیوں اس بات پہ اتنا غصے میں آتا ہے, تو اسے اندازہ ہوا کہ اس پیشنٹ کی شکل تھراپسٹ کے چھوٹے بھائی سے بہت ملتی تھی, اور تھراپسٹ کے چھوٹے بھائی نے اسے پوری زندگی بچپن میں اور جوانی میں بہت تنگ کیا ہوا, بہت اریٹیٹ کیا تھا, بہت انوئی کیا تھا. لیکن یہ ایک ایسی فیلنگ تھی جس کا تھراپسٹ نے کبھی کسی اور سے اظہار نہیں کیا تھا, کیونکہ یہ تو ایک بھائی کے ساتھ اس کی لڑائی تھی, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہو جاتی تھی, اس میں کوئی بڑا ایشو بھی نہیں تھا, کوئی جائیداد کا یا پراپرٹی کا ایشو نہیں تھا, لیکن صرف یہ تھا کہ چھوٹے بھائی نے اس کی زندگی اجیرن کی ہوئی, اور یہ ایک ایسی بات تھی جو تھراپسٹ نے اپنے اندر دبا کے رکھی. تو جب اس کو ایک ایسا پیشنٹ ملا جس کی شکل اس کے چھوٹے بھائی سے ملتی تھی, تو اس پیشنٹ کی شکل دیکھتے ہی اس کے تصور سے, اس خیال سے کہ اب اگلا سیشن مجھے اسے دینا ہوگا یا اسے دیکھنا ہوگا, اسے غصہ چڑھنا شروع ہو جاتا. لیکن ایک دفعہ جب اسے اس بات کا احساس ہو گیا اور سمجھ آ گئی, تو یہ غصہ خود ہی غائب ہو گیا اس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے. تو جس طرح پیشنٹ جو ہے وہ اپنے ریلیشن شپس تھراپسٹ پہ پروجیکٹ کر سکتا ہے, اس طرح تھراپسٹ بھی اپنے ریلیشن شپس
کلائنٹ پہ یا پیشنٹ پہ پروجیکٹ کر سکتا ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں ٹرانسفرنس اور کاؤنٹر ٹرانسفرنس, اور یہ تھراپی کے اسینشیل فیکٹرز ہیں, فیچرز ہیں انڈرسٹینڈنگ کے لیے. ناؤ اس میں کاؤنٹر ٹرانسفرنس کو ہم کیسے سمجھیں؟ جب بھی کوئی کلائنٹ ہم دیکھیں اس کے بعد ہمیں اپنے ریئیکشنز کو ایگزامن کرنا چاہیے. ہمیں اپنے جو اس وقت فیلنگز ہیں انہیں کیئرفلی ایگزامن کرنا چاہیے, اور اگر ہو سکے تو اسے سپرویژن میں ڈسکس کرنا چاہیے. سپرویژن یعنی کسی اور سائیکالوجسٹ کے پاس بیٹھ کے آپ کو ڈسکس کرنا چاہیے کہ جناب آج فلاں کلائنٹ جب آیا تھا تو میں بہت خوش تھا, مجھے بڑا مزہ آیا, لیکن اس میں کلائنٹ نے تو کچھ نہیں کیا, تو میرے اندر یہ کیا فیلنگ ہو رہی, کیوں ہو رہا ہے؟ تو سپرویژن میں جب وہ آپ کسی اور سائیکالوجسٹ سے ڈسکس کریں گے تو آپ کو شاید اندازہ بہتر ہو کہ آپ کیوں اس طرح کلائنٹ کی طرف ریئیکٹ کر رہے ہیں. غصہ ہے یا محبت ہے یا خوشی ہے, جو کچھ بھی آپ کی فیلنگز ہیں ان کو ایگزامن کریں گے تو آپ کی کاؤنٹر ٹرانسفرنس کلیئر ہو جائے گی. پھر ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ صرف تھراپی میں نہیں ہوتا, ہم اپنے ہر ریلیشن میں جو ہے, ہر ریلیشن میں کچھ نہ کچھ ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں, کچھ نہ کچھ اپنی جو پریویس ریلیشن شپس ہیں ان کو پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو کلائنٹ ہے وہ بھی اپنے جو ریئیکشنز ہیں, اپنی جو پرابلمز ہیں, اپنے جو ایشوز ہیں وہ آؤٹ سائڈ ورلڈ میں پروجیکٹ کر رہا. ٹھیک ہے, اینڈ دیٹ از ون تھنگ دیٹس ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ. سو دین وی ہیو ٹو لک ایٹ دا تھراپیوٹک ریلیشن شپ. تھراپیوٹک ریلیشن شپ کیا ہوتا ہے؟ تھراپسٹ اور کلائنٹ کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے وہ دو لوگوں کے درمیان ایک ریلیشن شپ ہے, دو انسانوں کے درمیان ایک ریلیشن شپ ہے. اور یہ ریلیشن شپ جو ہے اس میں ایک طرف تو ٹرانسفرنس ہے, یعنی پیشنٹ نے اپنی ایک بچپن کی محبوبہ بقول فرائڈ کے جو اس کی ماں ہے یا باپ ہے وہ اس نے پروجیکٹ کیا ہوا ہے تھراپسٹ کے اوپر, اور تھراپسٹ نے اپنا چھوٹا بھائی یا اپنا باپ یا ماں یا کوئی رشتہ دار وہ جو ہے وہ کلائنٹ کے اوپر پروجیکٹ کیا ہوا. تو ابھی تک یہ تھراپیوٹک ریلیشن شپ جو ہے یہ فینٹیسی پہ مبنی ہے, یہ ریئل نہیں ہے, یہ لاشعوری کانٹیکٹ. جب ٹرانسفرنس اور کاؤنٹر ٹرانسفرنس کو انڈرسٹینڈنگ سے ریزالو کر لے گا تھراپسٹ پیشنٹ کے ساتھ, تو پھر ایک ریئل تھراپیوٹک ریلیشن شپ بنتا ہے. پھر فینٹیسی ختم ہو جاتی ہے. اب پیشنٹ جو ہے وہ اس کی بیٹی نہیں ہے, یا اس کا بیٹا نہیں ہے, یا اس کا بھائی نہیں ہے. پیشنٹ ریئل انسان ہے اپنی پرابلمس کے ساتھ, اپنے کرائمز کے ساتھ. اسی طرح پیشنٹ کے سامنے اس کا تھراپسٹ بیٹھا ہوا ہے, اس کا باپ یا اس کی ماں نہیں ہے. اور یہ جو تھراپی کا پروسیس ہے اس میں سب سے پہلی رکاوٹ جو آتی ہے وہ یہی ٹرانسفرنس اور کاؤنٹر ٹرانسفرنس آتی ہے. اور لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ رکاوٹ ہی تھراپسٹ اور کلائنٹ کے درمیان ریلیشن شپ اسٹرینگتھن کرنے میں مدد کرتی. اب یہ انٹرسٹنگ سی بات ہے کہ یہ رکاوٹ بھی ہے اور فیسیلیٹیٹر بھی. لیٹ می ایکسپلین دس. کلائنٹ آیا, تھراپسٹ کے پاس بیٹھا. اب عام حالات میں کلائنٹ تھراپسٹ سے وہ ساری باتیں نہیں کرے گا جو اسے کرنی چاہیے. کیوں؟ وہ اسے جانتا نہیں. لیکن جب وہ اپنے باپ کو یا ماں کو تھراپسٹ پہ پروجیکٹ کر دیتا ہے تو وہ امیڈیٹلی اسے ٹرسٹ کرنا شروع کر دیتا ہے اس ٹرانسفرنس کی وجہ سے. ٹرانسفرنس ہوگی نا, اپنے باپ یا ماں کو تھراپسٹ پہ پروجیکٹ کر دینا. اب جب وہ تھراپسٹ سے باتیں کرتا ہے, اس میں ٹرسٹ کرتا ہے, اسے سارا دل کھول کے اپنا دکھڑا روتا ہے, اپنی باتیں بیان کرتا ہے, تو ریلیشن شپ آگے موو کرتا ہے بڑی کوئکلی, ایون دو یہ ایک فینٹیسی پہ مبنی ریلیشن شپ. اب تھراپسٹ جو ہے وہ بھی اس کلائنٹ میں دیکھ رہا ہے, اسے اپنا بچہ نظر آ رہا ہے, اپنا چھوٹا بھائی نظر آ رہا ہے, تو وہ بھی بہت توجہ سے اس کی بات سنتا ہے. اب جو اس کا انیشیل ریئیکشن ہوتا ہے کرمنل کے ساتھ بات کرنے میں وہ ہٹ جاتا ہے, ڈیزالو ہو جاتا ہے, اور بڑی جلدی ایک بڑا زبردست ریلیشن شپ قائم ہو جاتا ہے. اب وہ ریلیشن شپ قائم ہو گیا, یہ پہلی سٹیج ہے ٹرانسفرنس اور کاؤنٹر ٹرانسفرنس میں ہوتی ہے.
اب جب کہ تھراپسٹ نے کلائنٹ کے ساتھ مل کے اس کی ٹرانسفرنس کو ایکسپلین کیا اسے کہ دیکھو تم مجھ میں اپنے باپ کو دیکھ رہے ہو, تم مجھ میں اپنی ماں کو دیکھ رہے ہو, تم مجھ میں اپنی وغیرہ کسی اور ریلیشن شپ کو دیکھ رہے ہو, اسی طرح تھراپسٹ جو ہے وہ کسی سپروائزر کے پاس بیٹھ کے وہ یہ بھی سمجھ رہا ہے کہ میں کلائنٹ میں کس کو دیکھ رہا ہوں. تو جب یہ دونوں چیزیں ریزالو ہوتی ہیں تو وہ جو پہلا ایک بہت اسٹرانگ ریلیشن شپ بن چکا ہوتا ہے اب وہ ریالٹی کے ٹیسٹ میں سے گزرتا ہے. پہلے تو وہ فینٹیسی پہ مبنی تھا, لاشعور کی ایک فینٹیسی پہ. ناؤ اٹ بیکمز اے ریئل ریلیشن شپ اینڈ دیٹ از واٹ آئی سے ایگزامننگ دا تھراپیوٹک ریلیشن شپ ٹو سی کہ یہ ریلیشن شپ کیا صرف فینٹیسی پہ مبنی ہے, ٹرانسفرنس اور کاؤنٹر ٹرانسفرنس پہ مبنی ہے, یا یہ ٹرانسفرنس اور کاؤنٹر ٹرانسفرنس ریزالو ہو گئی. مثلا میرا ایک کلائنٹ تھا اسی طرح اسپیشل ہاسپٹل میں انگلینڈ میں, اور اس کا باپ جو تھا وہ 42 سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک سے مر گیا. ٹھیک ہے, اب اتفاق سے میری 42 سالگرہ آنے والی تھی, تو میں جب بھی اس کلائنٹ کے پاس جاتا تھا وہ مجھے کہتا تھا تم ٹھیک ہو, تمہاری صحت ٹھیک ہے, تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. And he was always concerned about my health. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیوں میری ہیلتھ کے بارے میں اتنا پریشان ہے. I'm only 42, I'm going to be 42 years of age. What is his worry? اور میرے ذہن سے یہ نکل ہی گیا تھا. تو یہ بھی مزے کی بات کہ اس کے والد کی ڈیتھ, کیونکہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جی ٹھیک ہے ینگ ایج میں ہوئی, لیکن یہ نہیں ذہن میں تھا کہ 42 ایئرس کی ایج میں اس کے والد کی ڈیتھ. تو جب میری برتھ ڈے ہو گئی تو اس کے بعد بھی اس کا ایک کنسرن رہا اور کافی تیز ہو گیا کہ جناب تمہاری ہیلتھ کیسی ہے, تم ٹھیک تو ہو, تمہیں کوئی پریشانی تو نہیں ہے فزیکل, کوئی ہارٹ کی اس طرح کی کوئی ڈیزیز تو نہیں. تو میں اسے ری ایشور کرتا رہا, لیکن then I decided to revisit his file. تو اس کی فائل پڑھتے ہوئے جب میں نے 42 کا ہنسا دیکھا کہ جناب اس کے باپ کی 42ویں سالگرہ کے کچھ عرصے کے بعد اس کو ہارٹ اٹیک ہوا اور اس کا باپ کا انتقال ہو گیا, then I realized that he was projecting his father onto me. تو پھر میں نے اسے یہ بات ڈسکس کی, اس کے ساتھ آرٹ میں اس چیز کو ایکسپلور کیا, مختلف اور تھراپیوٹک طریقوں سے ایکسپلور کیا. So we were able to get out of this transference, جہاں وہ مجھے اپنا باپ اور میں اسے اپنا بیٹا سمجھتا تھا. ہمارے درمیان تھراپسٹ اور کلائنٹ کا ریلیشن شپ جو ہے وہ صحیح معنوں میں اسٹیبلش ہوا. تو ٹیکنیکس کیا کیا ہیں؟ سائیکو ڈائنامک تھراپی کی بیسک ٹیکنیکس جو ہیں وہی ہیں جو فرائڈ نے انٹروڈیوس کی تھی. پہلی ہے فری ایسوسیشن, یعنی پیشنٹ کو کہا جاتا ہے جی جس چیز کے بارے میں جو مرضی دل میں آتا ہے بولو, نان سٹاپ بولو, اپنے آپ کو سینسر کیے بغیر بولو اور بولتے چلے. اور دوسری ایک اہم ٹیکنیک ہے وہ ہے ڈریم انٹرپریٹیشن, یعنی خوابوں کی تعبیر. اب خوابوں کی تعبیر جو ہے آپ کو پتا ہے کہ ہماری مسلمانوں کی بھی بہت پرانی ٹریڈیشن, اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے نام خاص طور پہ لیے جاتے. بہرحال ڈفرنٹ تھنگ. سائیکو تھراپی میں جب ہم ڈریم انٹرپریٹیشن کرتے ہیں تو یہی دیکھتے ہیں بیسکلی کہ ایک تو جو شروع کے ڈریمز ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ کلائنٹ کی کرنٹ سٹیٹ کیا ہے, کرنٹ مینٹل سٹیٹ کیا ہے. لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرتا جاتا ہے ان ڈریمز کو ہم یوز کرتے ہیں ایز ایویڈینس آف چینج, کہ اس کی شخصیت میں کوئی تبدیلی آ رہی, اور وہ ڈریمز جو ہیں وہ ہمیں اس طریقے اس چیز کے بارے میں گائیڈ کرتے ہیں. اچھا, لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ فرائڈ کے بعد بہت سے سائیکالوجسٹ جو اس کے فالوورز ہیں اسی کے آئیڈیاز کے, انہوں نے مزید نکالی ہیں, اور اس میں ایک کانسیپٹ ہے ری پیرنٹنگ. اکثر لوگ جو کرمنل پرسنالٹیز جن کی ہوتی ہیں, اینٹی سوشل پرسنالٹیز جن کی ہوتی ہیں, پرسنالٹی ڈس آرڈرز جن کو ہوتے ہیں, ان کو پیرنٹنگ ٹھیک نہیں ملی ہوتی. اور جب میں کہتا ہوں پیرنٹنگ ٹھیک نہیں ملی ہوتی, اس سے میرا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اسے آئیڈیل پیرنٹنگ نہیں ملی ہوتی.
اس سے میرا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ باقی سب لوگ جو ہیں انہیں بہت ہی کوئی آئیڈیل پیرنٹنگ ملی ہوئی. ہم میں سے اکثر لوگ جو ہیں انہیں آئیڈیل پیرنٹنگ نہیں ملتی. انہیں میں ایک لفظ اس میں استعمال کرتا ہوں, گڈ انف پیرنٹنگ, یعنی ایسی پیرنٹنگ جس میں بچے کو 3 وقت کا کھانا ملتا ہو, اس کی نشو و نما کا خیال رکھا جاتا ہو, اس کو کپڑے صاف ملتے ہوں, اس کو غلاظت سے بھرا ہوا گھر نہ ہو, اس کو نگلیکٹ نہ کیا جا رہا ہو, اس کو اسکول بھیجا گیا ہو, اس کی اپ برنگنگ کا خیال رکھا ہو. تو اگر یہ ساری چیزیں موجود ہیں تو آئی وڈ سے دیٹ از گڈ انف پیرنٹنگ. جو بیڈ پیرنٹنگ ہے وہ ایک اور چیز ہے. بیڈ پیرنٹنگ میں ابیوز ہوتا ہے, بہت زیادہ مار پیٹ ہوتی ہے. مار پیٹ تو ہر گھر میں ہوتی ہے پاکستانی تقریباً, لیکن بہت زیادہ مار پیٹ جو ہے اس کو ہم ابیوز کہتے ہیں. پھر بچے کو بھوکا رکھنا یا بھول جانا. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ مائیں ڈپریشن میں جاتی ہیں اور بچوں کو کھانا ہی نہیں گھر میں مل رہا ہوتا, شوہر کہیں کام سے گیا, تو اس کو ہم کہتے ہیں نگلیکٹ. تو نگلیکٹ اور ابیوز جہاں ہو رہا ہو, بچے کو اسکول میں ہی نہیں ڈالا ہوا, بچے کو کام پہ لگا دیا, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ گڈ انف پیرنٹنگ نہیں ہوتی, یہ بیڈ پیرنٹنگ ہوتی. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جناب آئیڈیل پیرنٹنگ ہو, پیرنٹس جو ہیں وہ بچے کو سر پہ اٹھا کے رکھیں تبھی بچہ نارمل ہوتا ہے. گڈ انف پیرنٹنگ اگر مل جائے تو بچے اکثر نارمل ہوتے ہیں اور کرمنل لائف کی طرف نہیں جاتے. تو ری پیرنٹنگ کا آئیڈیا جو ہے وہ سائیکو ڈائنامک تھراپی میں انٹروڈیوس کیا گیا ہے. We will continue to talk about psychodynamic therapy and its modifications with regards to forensic treatment and work. Khuda.